प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत ही मालूमाती इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। जी हाँ प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चे और कुरान प्रोग्राम शुरू हो चुका है इंशाअल्लाहुल करीम। आज भी आपको एक प्यारा सा वाक़या सुनाएंगे, एक स्टोरी सुनाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। हमारा एक टॉपिक भी होगा, एक मौजू भी होगा हमारा इंशाअल्लाह, उससे रिलेटेड हम आज बहुत सारी मालूमात भी हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, नियत कर लीजिए कि आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे। जो कुछ सुनेंगे उसे याद भी रखेंगे, दूसरों तक भी पहुँचाएंगे, अमल भी करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ मोहब्बत की वजह से 3 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की फजीलत को हमने शामिल किया प्रोग्राम में। अब बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। आज भी हमारे साथ हसन भाई मौजूद हैं, तो हसन भाई की तरफ चलते हैं और इनसे सुनते हैं तिलावत कुरान पाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं? आज इंशाअल्लाह ज़वल मैं सूरह कुरैश की तिलावत करूँगा। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह कुरैश की तिलावत हमारे हसन भाई करेंगे। तो हमने क्या करना है? तिलावत को अदब और एहतराम के साथ हाथ बांध कर निगाहें नीचे करके सुनना है इंशाअल्लाहुल करीम। हमें कुरान पाक सुनने की भी बरकतें मिलेंगी। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि क़ुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने हसन भाई से सूरह कुरैश की तिलावत सुनी। अल्लाह पाक हसन भाई आपको बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते रहने की तौफ़ीक अता फरमाए, कुरान पाक के फैज़ान से हिस्सा अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का जो हमारा मालूमाती मौजू है, आज का हमारा टॉपिक है गार के कैदी। क्या टॉपिक है? गार के कैदी। जेल के कैदी तो आपने सुना होगा। गार के कैदी, गार में कौन लोग कैद हुए थे, किस तरह कैद हुए थे, फिर उन्हें उस कैद से किस तरह छुटकारा मिला था, कब कैद हुए थे। तो इंशाअल्लाहुल करीम आज ये वाक़या में हम राशिद भाई से जानेंगे और फिर इंशाअल्लाहुल करीम आपसे पूछा भी जाएगा कि आपने वाक़ये से क्या सीखा, आपने स्टोरी से क्या सीखा। तो आपने तवज्जो के साथ
اسٹوری کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی آج ہمارا ٹاپک ہے غار کے قیدی۔ راشد بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ غار کہاں ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے غار؟ غار اصل میں اس طرح ہوتا ہے، یہ قدرتی طور پر اللہ پاک کی طرف سے جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، ان پہاڑوں کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے، پہاڑوں میں، بلکہ پہاڑوں کے اندر ہی خلا ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے۔ تو آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ کافی اندر جیسے اندھیرا اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے، باہر دروازے کی طرح ایک وہ کھلی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں سے لوگ اندر جاتے ہیں۔ آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ غار کس طرح کا ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو دیکھیے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اب بھی اگر دور جگہوں پر چلے جائیں، وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہوں، تو ان پہاڑوں میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر غار ہوتے ہیں۔ اب راشد بھائی اسٹوری کی طرف آتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے غار کے قیدی کون تھے اور ان کو پھر اس قید سے، غار سے کیسے نجات ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے 3 لوگ تھے جو سفر پر نکلے۔ اب وہ سفر پر جا رہے تھے تو ان کا گزر پہاڑوں کے درمیان سے ہوا۔ وہاں پر موسم خراب ہو گیا، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اب جب بارش ہونا شروع ہو گئی تو چھپنے کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے۔ تو اب ان لوگوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ ایک غار ہے۔ غار کیسا ہوتا ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، پہاڑوں کے درمیان ایک گیپ سا ہوتا ہے پہاڑوں میں۔ تو وہ لوگ اس غار کے اندر چلے گئے۔ اچھا غار کے اندر چلے گئے، اب طوفان زیادہ تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ ایسا ہوا کہ ایک چٹان اس غار کے دروازے پر آ گئی۔ اب جیسے ہی غار کے دروازے پر آ گئی تو دروازہ بند ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، ڈرنا شروع ہو گئے کہ اس غار سے باہر کیسے نکلیں۔ اچھا یہ دروازہ بھی نہیں تھا کہ جس کو کھٹکھٹائیں، نوک کریں تو باہر سے کسی کو پتہ چلے، پتھروں سے کہاں سے آواز آئے گی۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھئی کیا کریں کہ اس غار سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو اب ان کے ذہن میں بات آئی کہ ایسا کرتے ہیں، ہر بندہ سچائی کو بیان کرے۔ مطلب یہ کہ ہر بندہ اپنی کسی نیکی کو بیان کرے اور اس نیکی کو بیان کرے جس میں وہ سچا ہو، جھوٹ نہیں بولنا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی اس نیکی کا وسیلہ پیش کرے اور پھر اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ ہمیں اس سے نجات ملے گی۔ اب پیارے بچوں ہوا کیا، ایک شخص اللہ پاک سے یوں دعا کرنے لگا کہ یا اللہ پاک تو جانتا ہے میرے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، مزدور تھا، اور اس کو میں نے کام پر رکھا تھا کہ میں تمہیں تقریباً 12 کلو چاول دوں گا، یہ میرا کام کرو۔ اب وہ بندہ میرا کام کر رہا تھا، کام کر چکا، کسی بات سے ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اب وہاں سے چلا گیا، اب اس کے جو چاول تھے 12 کلو وہ میرے پاس رہ گئے۔ اب میں نے اسی کے چاولوں کو کھیتی باڑی میں استعمال کیا اور تو نے برکت عطا فرمائی، تو میں نے اس سے گائے بیل وغیرہ جانور لے لیے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ سیٹھ میں نے تمہارے پاس کام کیا تھا تو میری اجرت دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو بھائی یہ جو گائے بیل تمہیں نظر آ رہے ہیں نا یہ تمہارے ہی ہیں۔ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ سیٹھ مذاق کیوں کرتے ہو، میرے تو 12 کلو صرف چاول تھے، تو یہ گائے بیل میرے کہاں سے آ گئے؟ تو یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے ہی ہیں، کیونکہ تمہارے 12 کلو جو چاول تھے اسی کو میں نے استعمال کیا تھا اور کاشتکاری کی تھی، اسے کھیتی باڑی میں استعمال کیے تھے، تو اسی سے میں نے یہ گائے بیل خریدے ہیں اور پھر میں نے وہ گائے بیل اسے دے دیے تھے۔ یا اللہ پاک اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پیارے بچوں جب اس شخص نے یہ دعا کی تو چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، تھوڑی سی چٹان ہٹی، روشنی آنا شروع ہو گئی، تھوڑا سا دل کو حوصلہ مل گیا۔ اب دوسرے شخص نے کہا کہ یا اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، تو میری عادت یہ تھی کہ میں بکریوں کا دودھ جب نکالتا، شام کو جب گھر آتا بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتا تھا۔ جب تک میرے بوڑھے ماں باپ دودھ نہیں پیتے تھے اس وقت تک میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ شام کو جب میں گھر آیا تو میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ میرے امی ابو دونوں سو گئے۔ اب میں سوچنے لگا کہ پہلے بچوں کو دودھ پلاؤں یا اپنی امی ابو کو جگاؤں، لیکن یا اللہ پاک میں نے اپنی امی ابو کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ یہ بزرگ لوگ ہیں، نیند خراب ہو جائے گی۔ اچھا، اور اپنے بچوں کو دودھ بھی پہلے نہیں پلایا۔
اس لیے نہیں پلایا کہ پہلے میں اپنے امی ابو کو دودھ پلاؤں گا. یا اللہ پاک اسی شش و پنج میں ساری رات گزر گئی, صبح کے وقت میرے امی ابو کی آنکھ کھلی تو میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا اور اپنے ماں باپ کی محبت کے لیے تھا, اگر میں اپنی اس بات میں سچا ہوں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. تو پیارے بچوں ہوا کیا, چٹان تھوڑی سی اور سائڈ پہ ہو گئی, آسمان نظر آنے لگا, لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ باہر نکل سکیں. پھر تیسرے شخص نے اللہ پاک سے دعا کی, یا اللہ پاک تو جانتا ہے میرے چچا کی بیٹی میری کزن ایک مشکل میں تھی, پریشان تھی, وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ ہیلپ چاہی کہ کچھ پیسے وغیرہ دے دو, مجھے ضرورت ہے. تو میں نے اپنے چچا کی بیٹی کو تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس کو کچھ پیسے دے دیے, اس کی ہیلپ کر دی. یا اللہ پاک اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. پیارے بچوں حدیث میں آتا ہے وہ چٹان جو تھی وہ سائڈ پر ہو گئی, سائڈ پر ہوئی, رستہ بن گیا, یہ لوگ باہر نکلے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. راشد بھائی آپ نے غار کے قیدی یہ واقعہ ہمیں سنایا کہ کس طرح وہ لوگ غار میں قید ہو گئے وہ 3 لوگ, اور پھر انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کی, اپنے نیک کاموں کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ پاک نے انہیں اس غار سے, اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی. اب بچوں آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا, بتائیں گے آپ لوگ؟ تو سب سے پہلے کون بتائے گا؟ زین العابدین بھائی آپ بتائیں گے؟ ماشاءاللہ بتائیں. میں نے اس واقعے سے یہ سیکھا کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. ماشاءاللہ پیارے بچوں, زین العابدین بھائی نے کیا بتایا کہ مصیبت میں اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے, اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے, اس پریشانی سے نجات مل جاتی ہے, وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ زین العابدین بھائی نے بتایا. آپ کون بتائے گا؟ جنید بھائی آپ بتائیں گے؟ ماشاءاللہ بتائیں. میں نے اس اسٹوری سے یہ سیکھا کہ نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنید بھائی نے کیا بتایا کہ نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہیں. تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھے اچھے کام کریں, اللہ پاک کی عبادت کریں, اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں. تو اس سے کیا ہوگا, ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی, ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی انس بھائی آپ نے کیا سیکھا؟ حال میں نے اس اسٹوری سے یہ سیکھا کہ ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انس بھائی نے کیا بتایا کہ ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کوئی جیسے عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بچوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ میرے دوست دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہم اللہ پاک کی عبادت کریں, ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں, اب کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. درود پاک ویسے تو آہستہ پڑھ رہے ہوں, لیکن جب کوئی بچہ دیکھے تو اونچی اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں, تیز آواز سے پڑھنا شروع کر دیں. تو بچوں یہ کیا ہوتا ہے, دکھاوا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, دکھاوا ہوتا ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہوتی, بلکہ ہمیں اللہ پاک کی رضا کے لیے ہر عمل کو کرنا چاہیے. اللہ پاک کو بھی وہی عمل پسند ہے جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے. کیا فرمائیں گے راشد بھائی اس حوالے سے؟ جی بیٹا بالکل ایسے ہی ہے. اللہ پاک کو وہ عمل بہت پسند ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے. عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن اس عمل کے اندر اگر اخلاص ہو, اللہ پاک کی رضا شامل ہو تو وہ چھوٹا عمل بھی ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہو جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اے معاذ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ, چھوٹا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تو عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ عمل اللہ پاک کو بہت پسند ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. عمل بہت بڑا ہو لیکن اس میں دکھلاوا ہو تو یہ پھر اللہ پاک کو بھی پسند نہیں اور لوگ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کیا جائے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس بچے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اچھا راشد بھائی ایک بات میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ اس سٹوری سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ گناہ اللہ پاک کے لیے چھوڑ دینا یہ بھی ایک نیکی ہے. اللہ پاک کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک نیکی ہے. اللہ پاک کی رضا کے لیے ہمیں نیک کام کرنے چاہیے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو اسی لیے ہمیں گناہوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, تو یہ بھی ایک نیکی ہے. جی اب یوشا بھائی سے پوچھتے ہیں. یوشا بھائی آپ نے کیا سیکھا اس اسٹوری سے؟ نیال بھائی میں نے اس اسٹوری سے یہ سیکھا کہ ہمیں والدین کا ادب کرنا چاہیے, ان کا کہنا ماننا چاہیے
اور ان کی ہر بات ماننی چاہیے۔ ماشاء اللہ، ہمیں والدین کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ہمیں والدین کی ہر بات کو ماننا چاہیے، اپنی امی کی اپنے ابو کی فرما برداری ہمیں کرنی چاہیے۔ راشد بھائی آپ بھی تو بتائیں، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارا پروگرام یہ بچے بھی دیکھتے ہیں، ہمارا پروگرام یہ بڑے بھی دیکھتے ہیں، تو آپ بڑوں کو بچوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس اسٹوری کے حوالے سے؟ دیکھیے بچوں کو تو میسیج میرے خیال میں کافی مل چکے ہیں، آپ لوگوں نے جو بتایا اس اسٹوری سے آپ لوگوں نے کیا کیا سیکھا۔ بڑوں کے لیے ایک میسیج میں یہ دوں گا کہ دیکھیے مزدور کو اپنا حق ادا کر دینے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ جس بندے نے آپ کے پاس مزدوری کی ہے، جو آپ کا ملازم ہے، اس نے اگر کام کمپلیٹ کیا ہے، اپنا کام مکمل کیا ہے، تو پھر اسے اجرت دے دی جائے، سیلری دے دی جائے، جو اس کی محنت کا صلہ ہے وہ آپ اسے دے دیں، انشاءاللہ الکریم اس سے اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا اور آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی۔ اور ایک اور بات بڑوں کے لیے وہ سیکھنے کی یہ ہے کہ دیکھیے دیانتدار بندے کو اللہ پاک کی طرف سے اچھی جزا دی جاتی ہے۔ جو بندہ دیانتدار ہوتا ہے نا، امانت دار ہوتا ہے اور کام اچھا کرتا ہے، سچا ہوتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے اس کی مدد بھی کی جاتی ہے اور اس کے اچھی جزا بھی ملتی ہے، دنیا میں بھی اچھی جزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے اسے مزید رحمتوں سے حصہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی، ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ کیا ہم اپنی نیکیوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ جی بیٹا بالکل، اپنے نیک اعمال کو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور ان نیکیوں کو وسیلہ بنا کر اللہ پاک سے دعا بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا مضمون ایک اسٹوری میں نے آپ کو جو سنائی ہے، تو وہ 3 شخص جو غار میں پھنس گئے تھے، ان لوگوں نے اپنی نیکیوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کی تھی، تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، وسیلہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل ہو، جس کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ عبادات چاہے فرض ہوں، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، زکوٰۃ دینا فرض ہے، ٹھیک ہے، روزے رکھنا فرض ہیں، یا پھر نفلی عبادتیں ہوں، ان کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرو۔ یہ عبادتیں کر کے اللہ پاک کا قرب حاصل کرو، کیونکہ نیکیاں کرنے سے بندہ اللہ پاک کا نیک بندہ بنتا ہے، اللہ پاک کی رحمتوں سے اسے حصہ ملتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ایک مقام پر فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکیاں کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نیکیاں کرنے سے بیٹا فائدے تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں کرنے سے، اچھے کام کرنے سے بندہ اللہ پاک کا محبوب بنتا ہے، اللہ پاک کا پیارا بنتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو ایک تو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا نیکیاں کرنے سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے، اور دعا مانگنے کے کچھ آداب وغیرہ بھی اگر آپ بتا دیں تو؟ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگنے کا ارادہ ہو تو دونوں ہاتھ سیدھے رکھیں اور ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی جانب رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب دعا مانگے تو ہتھیلیاں ملی ہوئی نہ رکھیں، تھوڑی سی کھول کر ہتھیلیاں رکھیں۔ اچھا، بعض بچے اس طرح دعا مانگتے ہیں، بعض اس طرح دعا مانگتے ہیں، تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس انداز سے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، نگاہوں کو جھکانا ہے، اور دعا جب شروع کریں تو پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں۔ اچھا، دعا مانگنے کے آداب میں سے بیٹا ایک یہ ہے کہ باوضو ہو کر دعا مانگیں۔
ویسے تو بغیر وضو کے بھی اللہ پاک سے دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن ادب کیا ہے کہ وضو کر کے پاکیزہ حالت میں اللہ پاک سے دعا مانگے۔ اسی طرح توجہ کے ساتھ دعا مانگے، یعنی جب دعا مانگے تو آپ کی توجہ ہو کہ میں اللہ پاک سے کیا دعا کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ یہاں پر آپ کے اٹھے ہوں اور آپ کی توجہ ہو کھیل کود میں، آپ گیم کھیل رہے ہوں اپنے ذہن کے اندر، مائنڈ میں آپ کے گیم چل رہی ہو، ایسا نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح پیارے بچوں، دعا کے شروع اور آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، کہ جس دعا کے اول آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، دعا جب آپ کرتے ہیں تو اپنے لیے تو جو دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی امی ابو کے لیے بھی دعا کریں، اور سب مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کے لیے بھی قبول ہوگی۔ راشد بھائی، کوئی ایسی دعا بھی ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کیا گیا ہو؟ جی بیٹا، بالکل ایسی دعا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ دعا ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری دعائیں ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں بھی ہیں، لیکن جس دعا کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ ایسی دعا جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کو جمع کیا گیا ہو، تو ایسی دعا بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے اس طرح دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں آج بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا انشاءاللہ الکریم۔ اب سیگمنٹس کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہم نے راشد بھائی سے اسٹوری بھی سنی، اور اس کے علاوہ دعا مانگنے کے حوالے سے بھی ہم نے سنا، یہ بھی سنا کہ نیکیوں کو کیا وسیلہ ہم بنا سکتے ہیں اپنی دعاؤں میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آج ہم نے راشد بھائی سے سیکھی اور جانی۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی ڈکشنری۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے قرآنی ڈکشنری۔ ہمارے ساتھ آج بھی جنید بھائی موجود ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آج جنید بھائی راشد بھائی سے قرآنی ڈکشنری میں سے کون سے الفاظ پوچھنے کے لیے لائے ہیں۔ جی جنید بھائی۔ راشد بھائی، آج جو میں آپ سے قرآن ڈکشنری میں سے الفاظ پوچھنے کے لایا ہوں وہ ہیں شورا، زخرف، احقاف۔ راشد بھائی یہ بتائیے شورا کا مطلب کیا ہے؟ شورا کا مطلب ہے مشورہ، میٹنگ۔ بیٹا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ جو بھی اہم کام کرنا ہوتا تو اس سے پہلے میٹنگ کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور ان کی اس میٹنگ کو بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بچوں، اللہ پاک نے اس آیت میں صحابہ کرام کی ایک خوبی کو بیان فرمایا کہ ان کا کام جو ہے وہ آپس کی باہمی میٹنگ سے، مشورے سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جس میں ہمیں لگے کہ اب یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا، یا اس کام کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، بینیفٹس کیا مل سکتے ہیں، تو اس کے لیے میٹنگ کر لیں، دوستوں سے مشورہ کر لیں، ٹیچر سے مشورہ کر لیں، امی ابو سے مشورہ کر لیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ مجھے کوئی مشورہ دیجئے۔ تو مشورہ جب انسان کو ملتا ہے تو پھر اس کے بعد بہت ساری راہیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر جس پر دل لگے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے تو وہ کام کر لینا چاہیے۔ مشورے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے زخرف۔ راشد بھائی یہ بتائیے زخرف کا مطلب کیا ہے، اور کیا زخرف نام کی کوئی صورت قرآن پاک میں موجود ہے؟ زخرف کا بیٹا ایک معنی تو ہے سونا، گولڈ، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں زخرف نام کی صورت بھی ہے، اور سورہ زخرف یہ 25ویں پارے میں ہے، اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 35 میں 35 نمبر آیت کے اندر زخرف کا لفظ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے،
اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں زخرفا کا لفظ ذکر کیا گیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا۔ راشد بھائی میرا آخری لفظ ہے احقاف۔ راشد بھائی بتائیے احقاف کا مطلب کیا ہے؟ احقاف بیٹا ایک علاقے کا نام ہے، یمن کی اس زمین کا نام احقاف ہے کہ جہاں قوم عاد آباد تھی۔ قوم عاد ایک پہلے قوم گزری ہے، قوم عاد جس کو کہا جاتا ہے، تو اس قوم عاد جس علاقے میں رہتی تھی اس علاقے کو کہا جاتا ہے احقاف۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے احقاف کا ذکر کیا، یعنی یمن کی اس زمین کا ذکر کیا جہاں قوم عاد آباد تھی اور جہاں اللہ پاک کے نبی نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرایا تھا۔ اب اس قوم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، کچھ لوگوں نے بات مان لی اور بہت سارے لوگوں نے بات نہیں مانی، تو پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ پاک سے ڈرتے بھی رہیں، گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، ڈرنا چاہیے، اور نیکیاں کریں تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنید بھائی نے راشد بھائی سے کچھ الفاظ پوچھے، راشد بھائی نے ان الفاظ کے معنی بھی بتایا، قرآن پاک میں کس جگہ پر ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے یہ بھی بتایا۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ نے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا، بچوں کا مدنی چینل۔